Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Today we will start our new lesson in our first chapter, the Holy Prophet's Justice. Open your books at page number 3 and try to learn the correct pronunciation. Before Islam, the administration of justice system was not based on a sound foundation among the Arabs. دیکھو سب سے پہلے آپ جو ہے نا مجھے سننے کی کوشش کریں اور صحیح پروننسیشن سیکھنے کی کوشش کریں. There was no written law to be taken as a basis for implementation, and resolving conflicts was left to the discretion of judges. However, the decision was not absolute because the powerful might not conform to judgments against them. For this reason, the weak were usually found guilty. The Holy Prophet ﷺ based the justice system on the principle to give a person his/her due, no matter whatever his/her stature may be, dominant or oppressed. During Hazrat Muhammad ﷺ time, a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers. The heirs disputed ownership of the cottage. They went to the Prophet ﷺ to resolve the issue. He assigned Huzaifa bin Yamin radiyallahu ta'ala anhu to handle the case. Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu went to the cottage for discovery and investigation, took statements for various people, took evidence from witnesses and presented his decision to the Prophet ﷺ for his approval. He considered the decision and approved it. In the institution of justice established by the Prophet ﷺ, the judge makes a decision according to evidence. Thus, a wrong cannot be made right with his decision. For this reason, false witnessing and the presentation of unfounded evidence were emphatically forbidden. Gains made by deceiving a judge to get a positive decision is referred to as a piece of fire by the Prophet ﷺ. The Holy Quran instructs the Muslim to maintain justice even when dealing with their enemies. O you who believe, be maintainers of justice and bearer of witness for the sake of Allah. Let not hatred of a people incite you to act unjustly. Be just, this is nearer righteousness, and fear Allah. Surely Allah is aware of what you do. Surah Al-Ma'idah, para number 5, ayat number 8. This is enough for today's lesson. Now I think that you will have learned the correct pronunciation, and after that I will translate in front of you in Urdu so that you may learn the lesson what is being taught to you. اب سیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو اس سبق میں کیا بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹرانسلیشن کرتا ہوں اور سیکھنے کی کوشش کریں. پیج نمبر 3 کھولیے. بیفور اسلام سے پہلے, دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, انصاف کا نظام, آف جسٹس سسٹم, نظام عدل کا انتظام واز ناٹ بیسڈ آن اے ساؤنڈ فاؤنڈیشن, صحیح بنیاد پر قائم نہیں تھا یا صحیح بنیاد پر مبنی نہیں تھا. اسلام سے پہلے نظام عدل صحیح بنیاد پر مبنی نہیں تھا, یعنی صحیح نظام پر قائم نہیں تھا. امنگ دا عربوں میں, یعنی اسلام سے پہلے عربوں میں انصاف کا نظام صحیح نہیں تھا. دیر واز نو ریٹن لا ٹو بی ٹیکن, وہاں کوئی تحریری قانون نہیں تھا کہ جس کو نافذ کیا جاتا. ایز اے بیسس فار امپلیمنٹیشن مینز عمل درآمد کے بنیاد کے طور پر. اینڈ ریزالونگ کانفلکٹس, اور تنازعات کا حل, تنازعات جھگڑے, ریزالو حل کرنا اور تنازعات کا حل واز لیفٹ ٹو دا ڈسکریشن آف ججز, یہ ججوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا. یعنی جج جس طرح چاہتے تھے, منصف قاضی وغیرہ جس طرح چاہتے تھے, بس اس کی مرضی ہوتی تھی. وہ چاہے طاقتور کے حق میں فیصلہ کرتے یا کسی کے حق میں, بس اس کی مرضی پر مبنی تھا. However, تاہم the decision was not absolute, تاہم یہ فیصلہ حتمی نہیں ہوتا تھا, آخری نہیں ہوتا تھا.
بیکاز کیونکہ دا پاورفل مائٹ ناٹ کنفرم ٹو ججمنٹس، ججمنٹ فیصلے، کیونکہ طاقتور اس فیصلے کو، ان فیصلوں کو مانتے ہی نہیں تھے، اگینسٹ دیم، اپنے خلاف، طاقتور اپنے خلاف کیے گئے فیصلوں کو مانتے ہی نہیں تھے. فار دس ریزن، اس وجہ سے دا ویک ور یوزولی فاؤنڈ گلٹی، غریب کو عموماً مجرم قرار دیا جاتا، یا غریب عموماً مجرم قرار پاتے. دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم بیسڈ دا جسٹس سسٹم، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے نظام کی بنیاد ڈالی آن دا پرنسپل، اس اصول پر، ٹو گیو اے پرسن ہز ہر ڈیو، کہ ایک شخص کو، چاہے وہ عورت یا مرد، اس کو دے دیا جائے اس کا جائز حق، نو میٹر وٹ ایور ہر اسٹیچر میں بھی، اسٹیچر قد و قامت، چاہے اس کی قد و قامت جو بھی ہو، یعنی اس کی حیثیت جو بھی ہو، اسے اس کا حق دے دیا جائے. ڈومیننٹ اور اوپریس، ڈومیننٹ طاقتور ہو اور اوپریس یا مظلوم ہو، ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے. ڈیورنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کاٹیج واز بلٹ، ایک جھونپڑی بنائی گئی آن اے پیس آف لینڈ، زمین کے ایک ٹکڑے پر، بلانگنگ ٹو ٹو بردرز، جو کہ دو بھائیوں کی ملکیت تھی، وہاں پہ ایک جھونپڑی بنائی گئی. دا ایئر ڈسپیوٹیڈ آنرشپ، ورثاء اس کی ملکیت پر لڑتے جھگڑتے تھے، آف دا کاٹیج، اس جھونپڑی کے ورثاء لڑتے جھگڑتے تھے. دے went to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to resolve the issue، وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلے گئے کہ یہ مسئلہ حل کر دیں. He assigned حذیفہ بن یمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے کیا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ یہ معاملہ ایک صحابی کو حوالے کر دیا جس کا نام تھا حذیفہ بن یمین، ٹو ہینڈل دا کیس، کہ اس معاملے کو ہاتھ میں لے. حذیفہ went to the کاٹیج، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے پاس چلے گئے فار ڈسکوری اینڈ انویسٹیگیشن، معلومات اور تفتیش کے لیے، کہ معلوم کر لے، پتہ کر لے کہ کیا چکر ہے، کس کا حق بنتا ہے. ٹک اسٹیٹمنٹس فرام ویریس پیپل، اور مختلف لوگوں سے شہادتیں لی، جس طرح پولیس والی کہیں کسی جگہ پہ واردات ہو جاتی ہے اور پولیس آتی ہے، مختلف لوگوں سے تفتیش کرتی ہے، پوچھ گچھ کرتی ہے، صحیح ہے نا، اور ان حقائق کی بنیاد پر پھر وہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ حذیفہ بن یمین آئے اور مختلف لوگوں سے تفتیش کی. ٹک ایویڈنس فرام وٹنسز، گواہوں سے شہادتیں دی، گواہوں سے شہادتیں دی، اینڈ پریزنٹڈ ہز ڈیسیژن، اور اپنا فیصلہ پیش کر دیا ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فار ہز اپروول، اس کی منظوری کے لیے، کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منظوری دے دیں. ہی کنسیڈرڈ دا ڈیسیژن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے پر غور و فکر کیا، غور و فکر کیا، اینڈ اپروڈ اٹ، اور اس کی منظوری دے دی. ان دا انسٹیٹیوشن آف جسٹس، انصاف کے ادارے میں، انصاف کے ادارے میں، اسٹیبلش بائی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ادارہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. دا جج میکس اے ڈیسیژن، جج فیصلہ سناتا ہے، اکارڈنگ ٹو دا ایویڈنس، شہادت کے مطابق. ایک جج اس طرح نہیں کرتا کہ وہ بغیر شہادت کے، بغیر کسی گواہی کے فیصلہ سنا دے. پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا، اس میں گواہی کے مطابق جج فیصلہ کرتا ہے. دس اے رانگ کین ناٹ بی میڈ رائٹ ود ہز ڈیسیژن، پس ایک غلط کو صحیح نہیں بنایا جا سکتا اس کے فیصلے سے، یعنی وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ غلط کو صحیح نہیں بنا سکتا. فار دس ریزن، اس وجہ سے، فالس وٹنسنگ اینڈ دا پریزنٹیشن آف انفاؤنڈیڈ ایویڈنس، جھوٹی گواہی اور بے بنیاد شہادت کی اور بے بنیاد گواہی کا دینا، ور ایمفیٹیکلی فاربیڈن، یہ تاکیداً منع کر دیا گیا کہ بے بنیاد گواہی نہیں دی جا سکے گی. گینز میڈ بائی ڈیسیونگ اے جج، ایک جج کو دھوکہ دے کر فائدہ حاصل کرنا، ٹو گیٹ اے پازیٹیو ڈیسیژن، کہ ایک مثبت فیصلہ حاصل کیا جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک وکیل رکھا جاتا ہے، وکیل غلط بیانی پر اتر آتا ہے اور جج اس کو صحیح مان کر اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے، وہ بھی انسان ہوتا ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک جج کو دھوکہ دے کر، اس طرح کی دھوکہ دے کر فیصلہ حاصل کروانا، اپنے حق میں فیصلہ کروانا، از ریفر ٹو ایز اے پیس آف فائر، اس کو آنکھ کے ٹکڑے سے تشبیہ دے دی گئی بائی دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھ کے ٹکڑے سے تشبیہ دے دی کہ اس طرح ایک انسان اپنے لیے آنکھ کا ٹکڑا تیار کر لیتا ہے. دا ہولی قرآن انسٹرکٹس دا مسلمز، قرآن پاک مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے، ٹو مینٹین جسٹس، کہ انصاف کو قائم رکھے، ایون وین ڈیلنگ ود دیئر انیمیز، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی تعلقات برقرار رکھتے ہوئے یا سلوک رکھتے ہوئے. قرآن میں کہتے ہیں، او یو ہو بلیو، اے ایمان والو، بی مینٹینرز آف جسٹس، انصاف پر قائم رہنے والے بنو، انصاف پر قائم رہو، اینڈ بیئرر آف وٹنس،
اور گواہ بن کر رہو فار دا سیک آف اللہ، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر انصاف کرو اور اس کے لیے گواہ بنو. لیٹ ناٹ ہیٹریڈ آف اے پیپل، ایک قوم کی دشمنی انسائٹ یو، آپ کو مشتعل نہ کر دے، آپ کو غصہ نہ دلائیں، ٹو ایکٹ انجسٹلی، کہ آپ غیر منصفانہ طور پر پیش آئیں. بی جسٹ، منصف بنو. دس از نیئر ٹو رائچسنس، یہ راست بازی سے، تقوی سے، سچائی سے زیادہ نزدیک ہے. اینڈ فیئر اللہ، اور اللہ سے ڈرو. شیورلی اللہ از اویئر آف وٹ یو ڈو، یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں. ناؤ I read loudly the lesson with correct pronunciation, and I translated the lesson into Urdu as well. یقیناً آپ اردو ٹرانسلیشن بھی سمجھ چکے ہیں اور پروننسیشن بھی سیکھ چکے ہیں. In third step, I will have to write the words meaning. Difficult words meaning have been given in this lesson. I have to write words meaning in this chapter on the whiteboard. So try to note it down in your notebooks and learn it by heart. Okay. مشکل الفاظ کو لکھتا ہوں، اس کے جو ورڈ میننگ بنتے ہیں یہ لکھیں اپنے نوٹ بکس میں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. ایڈمنسٹریشن انتظام کو بھی کہتے ہیں اور انتظامیہ بھی کہلاتا ہے. امپلیمنٹیشن عمل درآمد، کسی قانون پر عمل کرنا، عمل درآمد، عمل کرنا امپلیمنٹیشن کہلاتا ہے. دے وہ، یقیناً یہ دے ایک ایزی لفظ ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا جائے گا. ویریس مختلف، ڈفرینٹ مختلف. انویسٹیگیشن، تفتیش، تحقیق. کوئی واردات ہو جائے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا لوگوں سے، یہ انویسٹیگیشن کہلاتا ہے. ایویڈنس، شہادت، گواہی. رائچسنس، سچائی یا راست بازی، حق پر ہونا. These are the difficult words that have been explained in front of you. دیکھو اب یہاں بھی کچھ اور پرابلمس ہے جو کہ مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے ہیں. ایڈمنسٹریشن مینز انتظامیہ. دس از اے ناؤن اکارڈنگ ٹو دا انگلش گرامر. انتظامیہ، this is a noun according to the English grammar, and noun is a word that is the name of something, that is name of anything, person, place or idea وغیرہ. ایڈمنسٹریشن مینز انتظامیہ اور یہ ناؤن ہے. ناؤن از اے نیمنگ ورڈ. امپلیمنٹیشن عمل درآمد، یہ بھی ناؤن ہے. دے وہ، this is a word that is used instead of a noun. That is why we can say that they is a pronoun. Pronoun is a word that is used instead of a noun. They pronoun کہلاتا ہے.
کیونکہ یہ ناؤن کی جگہ استعمال ہوا ہے. ویریس مختلف. اب یہ جو ویریس ہے مختلف یہ ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے. This is the word various is an adjective according to the English grammar. Why it is adjective? Because this is a word that explains more, that gives more information about a noun. مثلا ویریس پیپل مختلف لوگ, یہ جو پیپل ہے نا یہ ناؤن ہے, اور ویریس ان لوگوں کے بارے میں مختلف وضاحت کرتا ہے کہ مختلف لوگ, اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, صحیح ہے نا, گورے کالے ہر قسم کے, غریب مالدار وغیرہ, تو ویریس ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے. انویسٹیگیشن تحقیق یا تفتیش یہ بھی ناؤن ہے, صحیح ہے نا, اور یہ ایسا ناؤن ہے. This is a noun that cannot be touched, tasted, heard and smelt وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ایسا ناؤن ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے. Only we can think about it, we can think of it. ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو اس قسم کے ناؤن کو ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. ایبسٹریکٹ ناؤن. ناؤن کی بھی ذیلی اقسام ہوتی ہیں, پھر بعد میں کسی وقت ڈسکس کر دیں گے. ایویڈنس شہادت, گواہی. اب یہ شہادت یہ بھی ناؤن ہے, اور دس از آلسو این ایبسٹریکٹ ناؤن because this is a noun that cannot be touched, seen, heard and tasted. Righteousness سچائی رازبازی یہ بھی ناؤن ہے. emphatically زور سے, emphatic یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے, یہاں تک یہ ایڈجیکٹیو ہے. emphatic یہ ایڈجیکٹیو ہے, لیکن اگر ایڈجیکٹیو کے آخر میں اگر ہم ly کا اضافہ کر دیں تو پھر یہ ایڈورب کیا بن جاتا ہے, کیا بن جاتا ہے, ایڈورب. so emphatically is an adverb according to the English grammar. Okay, so I know that you will have learned the lesson very well, and I think you have got this concept clear. And in the last, now I would like to give you home diary. Now open your books at page number 6, exercise. This is the diary for you. You will have to answer the question number 2. What is referred to as a piece of fire by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? یہ جو کویسچن 2 ہے نا, اس کا آپ نے آنسر لکھنا ہے, اور اس آنسر کا جواب اس سبق میں موجود ہے. جو کچھ میں نے آپ کو اس سبق میں ابھی پڑھایا اس کا آنسر اس میں موجود ہے. So that is enough for today, and we will do the rest of this chapter in our next class. Okay, that is enough for today.